अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपने नावल तेरे इश्क में, किस्त है 43 और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। सबसे पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा अगर आप मेरे बाकी दो नावल पढ़ना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहाँ पे लिंक दे दूँगी, तो आप इजीली तमाम एपिसोड वहाँ से पढ़ सकते हैं। वैसे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी तमाम एपिसोड होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई भी एपिसोड मिस हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगी। और मुझे फ़ेसबुक और मेरे फ़ेसबुक ग्रुप पे भी ज्वाइन करें, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके अलावा मुझे बताते रहें कि आपको आज की एपिसोड कैसी लगी। मुझे बताइएगा आपको आज की एपिसोड कैसी लगी, आपको नावल कैसा लग रहा। और चलते हैं हम आज की एपिसोड की तरफ इस दुआ के साथ, जहाँ रहे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहें, दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। तेरे इश्क में किस 43 तहरीर नूर आसिफ। बासित खान जन्नान खाना के लाउंज में दाखिल हुआ तो राहीला खानम को ज़रमीने पर बरसते हुए देखा। ज़रमीने खामोशी से नज़रें झुकाए खड़ी थी। क्या हुआ मोरे, खैर तो है ना? बासित खान ने बारोब आवाज़ में पूछा था। ज़रमीने बासित को देखकर लरसने लगी थी। बासित खान ने ज़रमीने पर नज़र डाली, जिसके रुखसार पर आंसू बह रहे थे। तुम्हारी बीवी को समझा रही हूँ कि इसके कुछ फ़राइज़ हैं जो हर बहू को निभाने पड़ते हैं। जब तुम उसे बीवी का दर्जा दे चुके हो, ये बीवी के सारे फ़राइज़ निभा रही हैं, तो बहू के भी फ़राइज़ अब निभाए। लेकिन इसे तो अपनी माँ के अलावा कोई दिखाई ही नहीं देता। इसे पता ही नहीं इसकी सास भी है, पूछ ले जिसे किसी काम के लिए पूछ ले। राहीला खानम जहरखंद लहजे में बोली थी। मोरे क्या कह रही हैं? बासित खान की आवाज़ में सर्दपन और धार नुमाया थी। ज़मीने का रंग सफ़ेद पड़ा था। वो ज़मीने फ़क चेहरे के साथ हकला कर रह गई। खानम, मोरे जो कह रही हैं उस पर गौर करो। आइंदा मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अगर तुमने आइंदा मोरे से कोई भी गफलत बरती तो तुम कुछ भी करने के काबिल नहीं रहोगी। बासित ने गर्राते हुए धमकी दी थी। ज़रमीनी इस बात में सर हिलाते वहाँ से चली गई। रहीला खानम ने गुस्से से बासित खान को देखा। सिर्फ धमकी से काम नहीं चलता। अपनी औरत को सीधा रखने के लिए, उसे अपने काबू में रखने के लिए कभी कभी हाथों से भी काम चलाना पड़ता है। ज़रमीन खानम गुस्से से बोलते हुए बासित खान को समझाने की कोशिश की। मोरे, मुझसे ज़्यादा आप ज़रमीने को जानती हैं। मैंने निकाह के बाद उसे जाना है। आप अच्छी तरह जानती हैं ज़रमीने को आइंदा कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बहुत सआदतमंद है। मेरा इतना ही कहना काफ़ी है उसके लिए। वो सांस लेना तो भूल सकती है। आज के बाद वो आपके किसी काम से कुताही नहीं करेगी। बासित खान संजीदगी से कहता हुआ वहाँ से चला गया। रहीला खानम तिलमिला कर रह गई थी। इन्हें पूरा यकीन था बासित खान उनकी शिकायत पर दो चार हाथ तो ज़रूर जड़ देगा। आखिर ये हवेली के मर्दों की रवायत है। ऐसी कई शिकायत पर काफ़ी दफ़ा ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ता था। कितने ही थप्पड़ बिना कसूर के इन्हें जड़ दिए जाते थे। राहीला खानम गुस्से से अपने कमरे में चली गई थी। ज़रमीने ने राहीला खानम के सारे काम अपने ज़िम्मे ले लिए थे। हवेली में काफ़ी मुलाजमाएँ थीं, मगर ज़रमीने फिर भी किचन के काफ़ी काम करती थी। मगर आज से पहले ज़रमीने ने राहीला खानम के ज़ाती काम नहीं किए थे। हिरा थी, हवेली की कई मुलाजमाएँ थीं, उसने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। और ना ही उसकी बाकायदा रुखसती हुई थी, तो ज़रमीने को नहीं पता था राहीला खानम को इस बात पर एतराज़ होगा। मगर जो भी था, वो अब गिना खानम के काम करना नहीं छोड़ सकती थी। उम्रें थीं उसकी, बीमार रहती थी, उन्हें उसकी ज़रूरत थी। उनका कहना था, उनका था कौन उसके अलावा। उर्तज़ा खान को उनकी कोई परवाह नहीं थी। अरमान खान महीनों बाद हवेली का चक्कर लगाता था। बख्तावर तो अपनी सगी माँ को नहीं पूछता था, उन्हें क्या पूछता। ज़रमीने के कामों में अब इजाफा हो चुका था, साथ ही ज़रमीने की थकन में भी। रहीला खानम ने हर छोटा मोटा काम उसके ज़िम्मे डाल दिया था। वो अपना कोई भी काम अब मुलाजमा से नहीं करवाती थी। आज तो ज़मीनें मामूल से ज़्यादा थक चुकी थी। बासित खान आया हुआ था। बासित खान को उसके हाथ का खाना बहुत पसंद था। किचन में भी उसका होना ज़रूरी था। बासित खान खाने में काफ़ी चूज़ी था। वो खाने में ज़रा भी ऊपर नीचे टेस्ट बर्दाश्त नहीं करता था। इसलिए वो मुलाजमाओं पर नहीं छोड़ सकती थी, वरना बासित खान के
عطاب کا نشانہ اسے ہی بننا پڑتا۔ باسط خان دن کو بھی اسے بہانے سے کمرے میں ایک دو بار بلوا لیتا تھا، اور رات گہری ہونے پر بھی اسے باسط خان کے بلاوے پر اس کے کمرے میں جانا پڑتا تھا۔ ایسے میں زرمینیں کافی تھکن محسوس کر رہی تھی، مگر راحیلہ خانم اسے بیٹھنے تو کیا، سانس لینے کا بھی موقع نہیں دے رہی تھی۔ زرمینیں راحیلہ خانم کے کمرے میں دودھ کا گلاس دینے آئی تھی۔ وہ دودھ کا گلاس دے کر پلٹنے لگی تھی جب راحیلہ خانم نے اسے اپنے پاؤں دبانے کو کہا۔ زرمینی نے گہرا سانس لیا تھا۔ باسط خان نے اسے کمرے میں بلوایا تھا۔ ابھی اسے شاور لے کر کپڑے بھی چینج کرنے تھے، کیونکہ صبح سے وہ گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ ایسے حلیے میں جاتی تو باسط خان کا غصہ اسے اپنی نازک جان پر سہنا پڑتا۔ زرمینی گہرا سانس بھرتی تھکے تھکے قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھی اور راحیلہ خانم کے پاؤں دبانے لگی۔ آدھے گھنٹے سے وہ پاؤں دبا رہی تھی۔ راحیلہ خانم سو چکی تھی۔ زرمینی کا تھکن سے برا حال تھا۔ وہ بھی راحیلہ خانم کے پاس بیڈ پر کب سوئی اسے پتہ نہ چلا۔ باسط خان راحیلہ خانم کے کمرے میں کسی کام سے آیا تھا۔ انہوں نے صبح سے بلاوا بھیجا تھا کہ انہیں کوئی ضروری بات کرنی ہے ہیرا اور ارمان کے متعلق۔ باسط خان کو بھی ٹائم ملا تو باسط خان راحیلہ خانم کے کمرے میں آیا، مگر اندر کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ زرمینی راحیلہ خانم کے پاس ہی بیڈ پر کروٹ لیے کمبل کے بل سو رہی تھی۔ لمبی چٹیاں بلدار کمر پر پڑی تھی، دوپٹہ گلے میں تھا۔ کمبل کے بغیر وہ کافی گہری نیند سو رہی۔ باسط خان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سیدھا کیا تھا۔ وہ اب اس کا ہوش ربا سنہری نازک سا سراپا اس کے سامنے تھا۔ باسط خان کچھ پل کے لیے اس کے نازک سراپے میں کھو سا گیا، اور اس کی چہرے کی معصومیت نے باسط خان کو کچھ پل کے لیے ساکت کر دیا تھا۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ بہت معصوم بھی تھی، بہت ڈرپوک، بہت نازک، بہت حساس تھی۔ باسط خان جتنا اس کے ساتھ رہا تھا اس کے بارے میں جان چکا تھا۔ اس کی سانسوں کی زیر و بم اس کے خوبصورت بدن میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ اس کے بدن کے نشیب و فراز عجب قیامت سا منظر پیش کرتے ہوئے باسط خان کو مبہوت کر گئے تھے۔ باسط خان کی نظر اس کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی خوبصورت شفاف گردن پر آ کر ٹھہر گئی تھی، جس پر باسط خان کی شدتوں کے گہرے نشان تھے۔ ایک پل کے لیے باسط خان کے دل کو کچھ ہوا تھا، کیسے اس کا نازک بدن، اس کی نازک جان اس کی شدتوں کو سہتا ہوگا، مگر دوسرے ہی پل چہرے پر وہی بے حسی، وہی مغرورانہ پن، وہی سفاکیت لوٹ آئی تھی۔ زرمینی اس کے لیے صرف اس کی عورت، اس کی ملکیت، اس کی بیوی تھی، جس پر وہ حق رکھتا تھا، اور باسط خان حویلی کے تمام مردوں کی طرح اپنا حق اچھے سے لینا اور وصول کرنا جانتا تھا۔ اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور سب سے بڑھ کر تو وہ تو صرف اس کے لیے ایک مہرہ تھی، اس کا بدلہ تھی۔ زرمینی جتنی مرضی خوبصورت ہو، پر وہ نینا کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ باسط خان نے زرمینی کو کندھے سے ہلایا تو زرمینی نے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے باسط خان کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ زرمینی ہڑبڑاتے ہوئے، بکھلائے ہوئے جلدی سے اٹھی تھی۔ گہری نیند کی وجہ سے آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ جلدی جلدی اپنا دوپٹہ لیتی بیڈ سے اٹھی، مگر ابھی تک نیند کے اثر میں تھی، اور نہ ہی کچھ زرمینی کو سمجھ آ رہا تھا۔ بس باسط خان کو دیکھ کر ہمیشہ کی طرح بکھلا گئی تھی۔ بیڈ سے اٹھتے ساتھ ہی وہ بری طرح چکرائی تھی۔ باسط خان بر وقت نہ سنبھالتا تو یقیناً وہ زمین بوس ہوتی اور سائڈ ٹیبل کے ساتھ جا ٹکراتی۔ کیا ہوا خانم؟ لگتا ہے پھر پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہے، باسط خان نے اسے اپنے مضبوط حصار میں تھامتے ہوئے کہا۔ وہ زرمینی نے ہمیشہ کی طرح وہی الفاظ بولے جو باسط خان کو دیکھ کر اس کے منہ سے نکلتے تھے۔ باسط خان نے گھور کر زرمینی کو دیکھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ باسط خان نے سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ اس کے علاوہ بھی کچھ بولو خانم، یا پھر تمہاری زبان ہی کاٹ دوں۔ ویسے بھی یہ دو الفاظ کے علاوہ کچھ بولتی تو ہو نہیں، تو اشاروں میں بات کرنا تمہیں زیادہ سوٹ کرے گا۔ باسط خان نے زچ ہوتے اس کی کلائی پر اپنی گرفت سخت کی تھی۔ میں وہ چچی جان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ پتہ نہیں میں کیسے سو گئی۔ زرمینی نظریں جھکائے بولی۔ ٹھیک ہے، میرے کمرے میں آؤ۔ باسط خان اس پر گہری نظر ڈالتا، حکم دیتا وہاں سے چلا گیا۔ زرمینی تھکے تھکے
قدموں کے ساتھ باسط خان کے پیچھے چل پڑی تھی۔ نینا کی صبح آنکھ کھلی، وہ ارمان کی باہوں میں سو رہی تھی۔ اس کی مضبوط پناہوں کے حصار میں نینا ارمان کا بازو اپنی کمر سے ہٹاتے اٹھ کر بیٹھی۔ وہ اس وقت سلیو لیس نائٹی میں ملبوس تھی۔ اپنے بالوں کو جوڑے کی صورت میں لپیٹتے ہوئے اس نے ارمان کی طرف نگاہ کی، جو پرسکون چہرے کے ساتھ دنیا جہان سے بے خبر سو رہا تھا۔ نینا نے ارمان کے ماتھے کو نرمی سے چھو کر دیکھا، جہاں بخار کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کا اتنا تیز بخار واقعی میں اس کی غربت نے ختم کر دیا تھا۔ نینا کے چہرے پر شرمیلی مسکان آن ٹھہری تھی۔ ارمان کا رات کا پیار اور جنونیت یاد کر کے نینا کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ وہ رات بھر اپنی شدتیں نچھاور کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے کان میں پیار بھری میٹھی سرگوشیاں بھی کرتا رہا تھا کہ وہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے۔ نینا نے پیار سے ارمان کو دیکھتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے بکھرے بال سنوارے تھے اور بیڈ سے اٹھنے لگی جب ارمان خان زادہ نے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ نینا ارمان کے کشادہ سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ نینا نے جلدی سے شرم کے مارے اپنی آنکھیں میچی تھیں۔ وہ اس کے اٹھنے سے پہلے یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ ایک گزری رات یاد کر کے نینا شرم سے لال ہو رہی تھی، دوسرا ارمان سے کچھ بعید نہ تھا وہ اسے دوبارہ سے اپنے پیار کی شدت میں بھگونے لگتا۔ نینا کی نازک جان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ پھر سے ارمان خانزادہ کی جنون بھری شدتیں سہے۔ آنکھیں کیوں بند کر لی؟ ارمان نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھیں سختی سے میچنے پر سوال کیا۔ نہیں تو میں نے تو نہیں کی۔ نینا نے جلدی سے اپنی ہیزل گرے آنکھیں کھولی تھی۔ ارمان مسکرایا تھا۔ مسٹر خان جانے دے پلیز، نینا نے نظریں جھکائے ارمان کے حصار سے نکلتے ہوئے کہا۔ اسے ارمان کی طرف دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ ارمان اس کا شرمایا لجھایا روپ دیکھ کر دیوانہ ہو رہا تھا۔ پتہ ہے اس لمحے کا، اس صبح کا مجھے کتنا انتظار تھا۔ ایسے کیسے جانے دو میری جان؟ ارمان نے نینا کے بالوں میں اپنا ہاتھ ڈالے اس کے چہرے کو خود کے قریب کیا۔ مسٹر خان آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں گلبانوں سے کہہ کر آپ کے لیے اچھا سا ناشتہ بنواتی ہوں۔ آپ نے پرسوں رات سے کچھ نہیں کھایا۔ نینا نے ارمان کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید آگے بڑھنے سے روکا تھا۔ ڈارلنگ جب تم ساتھ ہو تو مجھے بھوک پیاس کسی چیز کا احساس نہیں رہتا۔ میری بھوک پیاس سب کچھ تم ہو، اور ابھی مجھے صرف تمہارے ان خوبصورت ہونٹوں کا رس پینا ہے، اور اس سے بھی پہلے مجھے تمہارے ساتھ شاور لینا ہے۔ ارمان نے اپنا حصار اور مضبوط کرتے ہوئے نینا کے گال کو چوما تھا۔ ارمان کی بات پر نینا کا رنگ شرم سے لال پڑا تھا۔ مسٹر خان میں کیوں لوں گی شاور آپ کے ساتھ؟ مجھے نہیں لینا، سمجھے آپ؟ نینا سرخ چہرے کے ساتھ نظریں جھکا گئی تھی۔ جانے من آپ رات کو خود کو میرے حوالے کر چکی ہیں پوری رضامندی سے، اس لیے آج کے بعد بلکہ ابھی سے تمہاری کوئی بھی بات میں نہیں ماننے والا۔ میرا جب تمہارے ساتھ رومانس کا من ہوگا میں کروں گا، کیونکہ اتنا تو مجھے پتہ چل گیا ہے میری بیوی کو رومانس میں ذرا برابر دلچسپی نہیں ہے۔ اسے صرف خوبصورت پرفسون لمحات میں اپنی شوہر کی قربت میں ڈھیر سارا رونا آتا ہے۔ ارمان خان نے نینا کے رات اس کی قربت میں آنسو بہانے پر ٹونٹ کیا تھا۔ ارمان خان زادہ کی بڑھتی شدتوں کے ساتھ نینا کے آنسوں اور سسکیوں میں بھی روانی آتی رہی تھی، مگر رات ارمان خان زادہ کے جنون میں کمی نہیں آئی تھی۔ نینا کے بارہا منت سماجت کے باوجود اس نے اپنی قربت سے اسے رہائی نہیں دی تھی۔ تو آپ نے کون سا مجھ پر رحم کھایا تھا؟ نظریں جھکائے معصومیت بھرا شکوہ کیا۔ ارمان خان زادہ نے نینا کی بات پر کہکا لگایا تھا۔ بس اسی بات پر تم پر رحم نہیں کھا سکتا جانے من، ویسے بھی تم سے اتنے دنوں کی اپنی تڑپ کا بدلہ بھی تو لینا تھا۔ ارمان خان نے کہتے ہوئے نینا کو اپنے حصار سے آزاد کیا تو نینا نے شکر ادا کرتے ہوئے جلدی سے بیڈ سے اٹھتے کمرے سے باہر کا رخ کرنے لگی۔ ارمان بیڈ سے اٹھتے بنا نینا کو کوئی موقع دیے اسے اپنی گود میں اٹھائے واش روم میں داخل ہو چکا تھا۔ مسٹر خان چھوڑے مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نینا نے شرم سے لال ہوتے بمشکل ہی کہا تھا۔ ارمان خان نے واش روم میں آتے ہی روف شاور آن کیا۔ نینا ارمان سے ہاتھ چھڑواتے ہوئے جلدی سے باہر جانے لگی تھی جب ارمان خان زادہ نے اسے کلائی سے پکڑ کر خود کی طرف کھینچا تو وہ ارمان کے سینے سے آ لگی تھی۔
ارمان اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا شاور کے نیچے آیا۔ نینا کا تو شرم سے برا حال تھا، نینا مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ وہ اس وقت سلیو لیس شارٹ وائٹی میں ملبوس تھی۔ اب بھیگنے کی وجہ سے اس کے بدن کے ساتھ چپک گئی تھی۔ ارمان خان زادہ بے باکی سے اس کے سراپے پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ نینا ارمان کی بے باک نظروں پر سرخ پڑی تھی اور جھنجھلاتے ہوئے وہاں سے جانے لگی، مگر ارمان خان زادہ نے پھر سے اسے کلائی سے پکڑ کر خود کی طرف کھینچا تو اس کے سینے میں آ سمائی تھی۔ نینا اپنی مزاحمت ترک کرتی ارمان کے سینے کے ساتھ لگی بھیگ رہی تھی۔ نیم گرم پانی روف شاور سے ان پہ بارش کی طرح برس رہا تھا، اور وہ دونوں شاور کے نیچے کھڑے بھیگ رہے تھے، گہرے سانس لیتے ہوئے ایک دوسرے کی دھڑکنیں سن رہے تھے جو عام دنوں کی نسبت بہت تیزی سے چل رہی تھی۔ ارمان خان زادہ اسے سینے سے لگائے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ پھیرتا مدہوش ہو رہا تھا۔ نینا ارمان کے حصار میں مضبوطی سے قدم جمائے کھڑی تھی، ورنہ اسے پورا یقین تھا وہ ارمان کے سہارے کے بغیر اپنے قدموں پہ کھڑی نہ رہ پاتی۔ رات سے اس کے سامنے ارمان کے نت نئے روپ سامنے آ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی ارمان خان زادہ بہت بے باک ہے، مگر وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ بے باک اور بے شرم تھا، اور اس سے کہیں زیادہ رومانٹک تھا۔ وہ اتنی کانفیڈنٹ تھی، مگر ارمان خان زادہ کے سامنے اس سے نظریں نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ گال ہر ٹائم آگ برساتے تھے، چہرہ لہو چھلکانے لگتا تھا، اور ہونٹوں پر تو وہ پورا وقت اپنا جنون دکھاتے ہوئے اسے سرخ کیے رکھتا تھا۔ ارمان نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بہت بے باکی سے اس پر اوپر سے نیچے گہری نظر ڈالی تھی۔ نینا ارمان کی نظریں خود کے سراپے پر محسوس کرتی شرم سے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے نینا کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹائے تھے اور بے تابی سے نینا کا چہرہ تھامے اس کے ہونٹوں پر جھکتے اپنا شدت بھرا لمس چھوڑتے اس کی گردن سے نیچے تک آتا اپنی منمانیاں کرنے لگا۔